अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आबेल मुझे मार की तरह अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म कहते हैं हम कशकोल लेके जाते हैं, ख्वामखा जाकर आबेल मुझे मार करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान 12 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन PTI कहते हैं लॉन्ग मार्च का सिर्फ एक मकसद है कि कौम हकीकी तौर पर आज़ाद हो, हम अपने फैसले खुद करें। वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंच गए, हज़ारों सिक्योरिटी अहलकार तैनात। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने लॉन्ग मार्च के तनाजुर में हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए। चढ़ाई करने वालों का अंजाम ऐसा होगा कि कोई दोबारा सोच भी ना सकेगा। वज़ीर दाखिला कहते हैं सूरत हाल के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। लॉन्ग मार्च। असद उमर ने तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI कहते हैं हम किसी को फतह करने नहीं निकल रहे, हमारा ये मुतालबा भी नहीं कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस कर दो और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ। मस्तूंग में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले लेवीज अहलकार शहीद। ज़हीर अहमद के घर ताज़ियत के लिए लोगों का तांता बंध गया। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग कहते हैं शहीद ज़हीर अहमद जैसे बहादुर और निडर अफसर सदियों तक पैदा नहीं हो सकते। कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़यात में तहरीक तालिबान मुलव्विस हैं। TTP को भारत इस्तेमाल कर रहा है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कैनेडा में घरों के लिए कर्जा हासिल करना कैनेडियन मुसलमानों के लिए बड़ा मसला। कैनेडियन बैंकों की मॉर्गेज पॉलिसी इस्लामी उसूलों पर पूरा नहीं उतरती। माहिरीन का कैनेडियन हुकूमत से इस्लामी मालियाती खिदमात पेश करने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म से वेटरन्स अफेयर्स कैनेडा के वज़ीर की बरतरफी का मुतालबा। वेटरन्स अफेयर्स कैनेडा के हज़ारों मुलाजमीन अपने वज़ीर से नाखुश। यूनियन का कहना है कि वज़ीर पर इनका एतमाद ख़त्म हो गया है। एनवायरनमेंट कैनेडा की टोरंटो के लिए ठंड से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी। हफ्ते की सुबह तक शहर में ठंड पड़ने का इम्कान। दर्जे हरारत नुक्ता अंजमात के करीब पहुंच सकता है। रूस को मगरबी सैटेलाइट्स को निशाना बनाने का इंतबाह। रूस ने अमरीकी सैटेलाइट पर हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ईरान के रूस को ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल देने का खदशा है। रूसी सदर का सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का ऐलान। रूसी सदर का कहना है कि अमेरिका को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इज्जत करनी चाहिए। अमेरिका चीन से ताल्लुकात ख़राब करके गलती कर रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیل مجھے مار کی طرح امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کی ضرورت کیا تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں عوامی فلاح کا ایک بھی منصوبہ نہیں بنایا گیا۔ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے ایک اینٹ لگانا تو دور کی بات، سعودی عرب کے تعاون سے اسپتال کے لیے پروسیجر بھی پورا نہ کیا۔ میں نے سعودی ولی عہد سے معذرت کی کہ آپ کا تحفہ استعمال نہیں ہوا۔ چین اور یورپی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ سے بھی تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی، ہم کشکول لے کے جاتے ہیں، خواہ جا کر بیل مجھے مار کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی سیاست ہے اور پاکستانیت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ لانگ مارچ کے شرکاء سے حلف بھی لیا گیا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ عمران خان کا مارچ کا شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 26 سال کے سیاسی سفر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں۔ ان کا کہنا تھا میرا مارچ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن یا ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایک مقصد ہے کہ قوم کو حقیقی طور پر آزاد ہو۔ ہمارے فیصلے واشنگٹن یا برطانیہ میں نہ ہوں، بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانی عوام کے لیے ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا صرف اپنے ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں، میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں، میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے، ایک آزاد فوج چاہتا ہوں۔ ہماری تنقید تعمیری تنقید ہوتی ہے، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا، صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر چلیں گے۔ سپریم کورٹ نے ہمیں جہاں کی اجازت دی ہے ہم صرف وہیں جائیں گے، کوئی قانون نہیں توڑیں گے، ریڈ زون نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو آپ نے ہمارے جمہوری حق کا تحفظ نہیں کیا، ہمیں مارا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ مارچ کے دوران ہم پرامن رہیں گے، لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، 18 قتل کرنے والا مجرم رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں بھی نام شامل ہے، آپ کو ان پر نظر رکھنی ہے۔ اور شہباز شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں ہے کہ اس نے پولیس مقابلے میں کتنے لوگ مروائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے۔ ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے، ہم پرامن ہوں گے، ہر جگہ پرامن ہوں گے، اور ہمارے نوجوانوں آپ دیکھتے رہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشار آپ نے نہیں ہونے دینا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے تناظر میں اسلام آباد میں 13,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری بھی منگوائی گئی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے سلسلے میں اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ حفاظتی اقدامات کے تحت ہزاروں اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اہم اور حساس علاقوں کے راستوں پر کنٹینرز پہنچانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی تعینات کر دیے ہیں۔ سندھ پولیس کے اہلکار بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے لانگ مارچ کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ریڈ زون کی جانب جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ دریں اثنا وفاق کی دارالحکومت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فلیگ مارچ کیا، جس میں اسلام آباد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری شریک ہوئی۔ فلیگ مارچ شہر کے مختلف راستوں سے گزرے گا۔ حکام کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فلیگ مارچ کا مقصد شہر میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے۔ علاوہ ازیں ٹریفک پولیس نے اسلام آباد کے ریڈ زون کو سرینا چوک اور نادرا چوک کی جانب سے بند کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مارگلہ روڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ زون کی جانب عام ٹریفک کی اجازت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی ادارے پر الزام لگائے جائیں تو وہ ادارے سربراہ کی اجازت سے اپنا موقف سامنے لانے کا حق رکھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 2 دن پہلے عمران خان نے کہا یہ لوگ
رانا ثناء اللہ کو گرفتار نہیں کر سکے۔ پنجاب حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ آج اینٹی کرپشن نے وارنٹ واپس لے لیا ہے۔ یہ سیاسی انتقام کی ایک گھٹیا مثال تھی۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ پنجاب حکومت کو ڈسمس کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس نے عوام کی بہت مدد کی، ایک جھوٹا بیانیہ رد ہو گیا۔ الزام تراشی سے شہداء کے گھرانے پر کیا گزرتی ہے، ایسی پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی سوچ پر ملک بھر کو سوچنا چاہیے۔ ارشد شریف کے معاملے پر بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، کس نے اسے باہر جانے میں مدد کی، کس نے جھوٹا تھریٹ الرٹ جاری کیا، تمام رپورٹ وزیر اعظم کو دی جائے گی۔ پنجاب میں گورنر راج کے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے، تاہم اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو سمری موو کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائے، کیونکہ اس وقت ملک میں معاشی، سماجی اور سیاسی بحران نظر آ رہا ہے۔ اس بحران سے نکلنے کا راستہ نیا الیکشن ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ آئین ہمیں سال کے 365 دن روزانہ جلسہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے 4 نومبر جمعے کے لیے دھرنے اور جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے کی درخواست دی ہے۔ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ صرف اور صرف الیکشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رانا ثناء اللہ نے بڑی دھمکیاں دی، ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، کوئی ڈر نہیں رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے تو کوئی ڈرتا نہیں، میں نے بڑی مونچھ بھی رکھی، تاؤ بھی دیے، لیکن پھر بھی لوگ ڈر نہیں رہے۔ آئین میں یہ مجھے اجازت ہے کہ اگر میں چاہوں 365 دن روز میں جلسہ کروں تو آئین مجھے اس کی اجازت دیتا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا تھوڑی دیر پہلے جن ایم پی ایز کے نام دیے گئے تھے، تینوں نے بیان دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تحریک انصاف چھوڑیں۔ پرسوں کہا گیا کہ شیخ رشید لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے، آج یہ کہہ دیا گیا۔ اس وقت پی ٹی آئی کو صرف وہ طبقہ چھوڑ سکتا ہے جس نے آگے سیاست نہیں کرنی، جس نے سیاسی خودکشی کرنی ہے، وہ عمران خان کو چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ کون چھوڑے گا؟ یا پھر ریٹ بہت ہائی ہوگا جو علیحدہ بات ہے۔ پوری پارٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور لوگ جڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعظم کے سوشل میڈیا کے فوکل پرسن احمد جواد نے استعفیٰ دیا ہے، مزید استعفے نون لیگ سے آئیں گے، پی ٹی آئی سے نہیں۔ رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی پریس کانفرنس کرے تو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک ادارہ پریس کانفرنس کرے تو اس حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہ ان کو کیا جواب دیا جائے، کیونکہ ان کے ساتھ بعد میں بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس سب کا مطلب یہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ حکومت ان کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ فیصلے عوام کو کرنے دیں، تو یہ فیصلہ بھی میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ کل کی پریس کانفرنس جو تھی وہ نیوٹرل تھی یا نہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے مستونگ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر معمول لیویز اہلکار شہید ظہیر احمد کے اہل خانہ سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے مستونگ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر معمول لیویز اہلکار شہید ظہیر احمد کے اہل خانہ سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ یاسر اقبال دشتی بھی شہید ظہیر احمد کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے ان کی رہائش پر پہنچے۔ اس موقع پر ظہیر احمد کے درجات بلندی کے لیے دعا اور قرآن خوانی بھی کی گئی۔ شہید ظہیر احمد کے لواحقین سے تعزیت کے لیے لوگوں کا تانتا بھی بنا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ یاسر اقبال دشتی کا کہنا تھا کہ انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ ہو گیا، ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ اس سے بلوچستان لیویز فورس کو، اسپیشلی مستونگ لیویز فورس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس کا خلا کبھی بھی پر نہیں کیا جا سکتا۔ مشیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کے آنے سے امید تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ عمران خان اداروں کے خلاف بیان دے کر ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ احتجاج جمہوری حق ہے، لیکن اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں۔ سیکیورٹی کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن ہم سیکیورٹی دیں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میر ضیاء لانگو کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئٹہ میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر تعینات لیویز اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔
میں موجود نہیں تھا, واپس آتے ہی نوٹس دیا ہے. ایک ہفتے سے کوئٹہ میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, خاص کر پولیو ورکرز کے ساتھ, جو لیویز اہلکار ہیں, پولیس اہلکار ہیں, ان پر حملے ہو رہے ہیں. اس حالت میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل امن و امان ٹھیک ہے. میں تھوڑا باہر گیا تھا, آج ہی واپس آیا ہوں. میں نے اتنے دن سے بھی تمام واقعات کا نوٹس بھی لیا ہے, اور تمام حکام کو میں نے لیٹرز بھی بھیجے ہیں کہ اس طرح کی بدامنی جو ہے بلوچستان میں ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف نہایت قابل صحافی تھے. لانگ مارچ کو تھریٹس ہیں. بلوچستان میں ویسے ہی حالات بہتر نہیں. غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی اسپیشل یونٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. بلوچستان آنے والے غیر ملکیوں کی ذمہ داری ہماری ہے. انہوں نے بتایا کہ باہر بیٹھے بلوچ رہنماؤں سے رابطے میں ہیں. امید ہے مذاکرات میں چند لوگ پاکستان واپس آ جائیں. ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات آئین کے دائرے میں کیے جا رہے ہیں. باہر بیٹھے لوگوں کو پاکستان میں خون بہانے نہیں دیں گے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی, مگر اس بریک کے بعد.